बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली तो दरख्वास्त मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक बिला तात्तुक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज बड़ी दिलचस्प खबरें हैं और जिनमें सबसे मशहूर एक वो किसी दौर में एक फिक्रा था कि जी कांपें टांगने, तो वो कांपें टांगनी शुरू हो गई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनकी अब कांपें टांग रही हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर वो लोग जो इनको लेके आए थे उन्होंने भी शायद अब ये फैसला कर लिया है कि इनसे जितना जल्दी हो जाए बेहतर है, जान छुड़वा ली जाए। आज हुआ ये है कि जिस वक्त चूंकि एक डेडलाइन थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इलेक्शन के हवाले से एक डेट भी फिक्स कर दी थी कि 14 मई तक जो है वो इलेक्शन होंगे, और फिर हुकूमत की और हुकूमत के साथ साथ दीगर इदारों की भी ड्यूटी लगाई थी कि एक तो ये था कि जी फंड्स फ्राहम करने हैं और दूसरी ये था कि जी वो सिक्योरिटी इदारे जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे इस हवाले से। तो अब वो फंड जो है वो बहरहाल ट्रांसफर नहीं किए गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अपनी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। और खबर ये है कि वो एक सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट है जिसमें यही कहा गया कि जी हमें फंड्स फ्राहम नहीं किए गए। और इस हवाले से जो जिन्होंने फंड्स फ्राहम करने थे उनका भी रवैया वो साफ नज़र आ रहा था कि शायद उन्होंने फंड्स फ्राहम नहीं करने, और फिर सेक्रेटरी खजाना जो हैं वो भी बजाय कोई इस मामले पर उनकी कोई सीरियस एफर्ट नज़र आती है। सुना यही है कि वो भी अमेरिका सुधार गए हैं शायद किसी दौरे पे। लेकिन बहरहाल होना क्या है, होना यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया था अब उस पर अमल दरामद तो बहरहाल होगा, और अगर कोई नहीं कराएगा तो उसके असरात भी भुगतेगा। तो इससे बचने के लिए आज अटारनी जनरल साहब की ड्यूटी लगाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें बुलाया अपने पास, उनसे बड़ी खास मीटिंग की और उसमें शायद यही तय किया गया कि जी आप जाएं और चीफ साहब से जाके मिलें और वो एक तसादम या एक जो झगड़े की फजा बनती नजर आ रही है कोशिश करें कि मामलात कूल डाउन हों। और फिर उन्होंने आकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात भी की, खबर ये भी है। और फिर उस मुलाकात में बहरहाल वो जवाब जिसकी तवक्को शायद उन्हें नहीं थी वो दिया गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट अब एक फैसला कर चुकी है तो इस फैसले पर आपको अमल दरामद करना पड़ेगा, और अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर बहरहाल आप इसके असरात से बच नहीं सकते। तो किसी हद तक मायूसी हुई है शहबाज शरीफ साहब को भी और अटारनी जनरल साहब को भी, और फिर ये मैसेज जो है वो शहबाज शरीफ साहब तक कन्वे भी कर दिया गया। और फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने शायद अपने बड़ों से भी बात की है, बड़े पहले ही गौर कर रहे थे कि इस जो एक किस्म की लाश है, मैं शहबाज शरीफ साहब के लिए तो नहीं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, मोहतरम है, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन बहरहाल ये जो हुकूमत है इसकी जो पोजीशन है और इसकी बज़ाहिर जो हालत है वो एक लाश जैसी ही है। तो अब उन्होंने भी ये गौर करना शुरू कर दिया है कि हम जिन लोगों को लेकर आए हैं वो शायद इस काबिल नहीं थे, उनके अंदर ना कोई खूबी थी, ना उनके अंदर विजडम था, ना कोई अकल थी, और ना ही उनके अंदर किसी किस्म की कोई सलाहियत या काबिलियत थी। उस वक्त जिस सलाहियत और काबिलियत की बुनियाद पर उन्हें लेके आया गया वो शायद जी हजूरी थी, खुशामद थी, या वो एक इमरान खान साहब जैसे एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि जी बूट पॉलिश, तो शायद इनको बूट पॉलिश करने अच्छे आते थे। लेकिन अब आने वालों ने और बल्कि सॉरी लेके आने वालों ने बाकी खूबियों को नज़रअंदाज करते हुए, खामियों को नज़रअंदाज करते हुए शायद खुशामद, जी हजूरी और ये जो बूट पॉलिश वाली खूबी थी इसको उन्होंने प्रेफर किया। लेकिन आपने तो ठीक है प्रेफर कर लिया, आपका क्राइटेरिया शायद यही होगा, लेकिन आपके इस प्रेफर करने के फैसले ने बहरहाल इस मुल्क की बुनियादें हिला के रख दी हैं। इन लोगों ने आके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाही और बर्बादी की वो दास्तानें रकम हुई हैं जो शायद आज तक पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुई। तो बहरहाल आपको भी सोचना चाहिए था कि किस किस्म के लोगों को आप लेके आ रहे हैं। बहरहाल ये आपका फैसला है और इस फैसले के असरात जो हैं वो ये कौम भी भुगतेगी और यकीनन आप भी भुगतेंगे। इसके साथ साथ अब चूंकि जो इस वक्त हुकूमत को चैलेंज दरपेश है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन चूंकि उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि जी हमने पैसे हमें नहीं दिए गए, तो अब जाहिर है तौहीन अदालत नजर आ रही है और फिर उससे बचा कैसे जाए। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहरहाल उन्होंने अपने बड़ों से राब्ता भी कर लिया और उनसे मिन्नत भी की है कि जी हमें किसी तरह बचाएं। लेकिन लगता यही है कि शायद कुर्बानी का फैसला हो गया, और वैसे कुर्बानी वाली ईद तो दूर है लेकिन लगता यही है कि अब किसी न किसी की कुर्बानी होगी। वो मरियम नवाज साहबा कहती थी कि जी तराजू के पलड़े बराबर नहीं है। तो आज़ाद कश्मीर में आज जो आज़ाद कश्मीर की वज़ीर आज़म थे सरदार तनवीर रज़ा साहब, उनको भी वहाँ की हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया तौहीन अदालत में, और 2 साल के लिए अवामी ओहदा और इलेक्शन लड़ने पर भी उनकी पाबंदी लगा दी है। उन्होंने मुख्तलिफ
اسپیچز کی تھیں اور فوٹیجز موجود تھیں، اس کی کچھ تقاریر تھیں جو مختلف تقاریب میں انہوں نے کی تھیں، کہ اس میں انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے گفتگو ایسی کی تھی جو بہرحال قابل اعتراض تھی، اور پھر اس پہ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس کیا گیا، پروسیڈ کیا گیا، اور پروسیڈ کرنے کے بعد آج پر فیصلہ بھی ان کے خلاف آیا۔ تو وہ مریم بی بی کی شاید وہ بات کہ جی پہلے ترازو کی پلڑے برابر کیے جائیں، ترازو کے پلڑے سے مراد یہی تھا کہ جی نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور وزارت عظمیٰ سے ان کو ہاتھ دھونے پڑے، تو اب شاید کچھ حلقوں کے پاس یہ جواز آ گیا ہے کہ جی اب ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے ہیں، ادھر سے بھی ایک وزیر اعظم جو ہے وہ بہرحال نااہل ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج جو ہے وہ ایک اور جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے جج، محترم جج، ان کا ایک وضاحتی بیان بھی آیا، اور وہ وضاحتی بیان میں انہوں نے کل جو کچھ ہوا ہے اس کے متعلق انہوں نے گفتگو کی ہے کہ جی میں باقی ججز کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن ہم نے یہ انشور کیا کہ وہاں پولیٹیکل گفتگو نہیں ہوگی اور اس قسم کی تقاریر نہیں ہوگی، تو جب یہ انشور ہوا تو پھر میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں آئین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ بات کی ہے فائز عیسیٰ صاحب نے، اور پھر وہ چونکہ وہاں تقاریر ہوئی تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی میں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے پھر میں نے کہا کہ جی مجھے بھی بات کرنے دی جائے، اور پھر وہ بات جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں جہاں جو سیاسی گفتگو ہوئی اور تقاریر ہوئی ہیں اس سے میں اتفاق نہیں کرتا، تو اس قسم کی گفتگو وہ ایک لیپا پوتی کرنے کی کوشش ہی میں اسے کہوں گا جو کی گئی ہے۔ اور پھر انہوں نے جو مطلب ایک بات کی ہے وہ یہ ہے کہ شہریوں کا بہترین مفاد اس میں ہے، یہ ان کے وضاحتی بیان میں ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، کہ شہریوں کا بہترین مفاد اس میں ہے کہ تقسیم کے بیج نہ بوئے جائیں، آئین کا بنایا جانا ہماری تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ایک ہے جسے منانا ضروری۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی تقسیم کے بیج نہ بوئے جائیں، تو سپریم کورٹ میں تقسیم کے بیج جو ہیں وہ کس نے بوئے ہیں؟ اور پھر ان کے کل کے جو انہوں نے وہاں جا کے گفتگو کی اور جس تقریب میں شرکت کی، اس پہ انڈیا کے ایک جج ہیں فاضل جج جو ہائی کورٹ میں بھی رہے ہیں اور وہاں کی سپریم کورٹ میں بھی رہے ہیں، پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ بائی گوئنگ ٹو پارلیمنٹ، اب یہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ by going to parliament and speaking there, Justice Faiz Issa has proved he is totally unfit to be the Chief Justice of Pakistan۔ اب وہ کہا ہے کہ وہاں ان کا پارلیمنٹ میں جانا اور وہاں تقریر کرنا انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس منصب کے لیے نااہل ہیں۔ یہ مرکنڈے کاجو صاحب کی رائے ہے، میری رائے نہیں ہے، تو میں اپنی رائے جو ہے وہ کل دے چکا تھا کہ بہرحال ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ایک اور بھی میں سمجھتا ہوں بڑی افسوسناک خبر ہے، وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہرحال ایک بیانیہ بھی رہا ہے اور ان کے یہاں قربانیوں کی ایک تاریخ بھی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جوڈیشل اسیسینیشن کی گئی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، بے نظیر کے جو بھائی تھے محترمہ کے ان کو بھی ایسے ہی قتل کیا گیا، اور پھر اب جو ہے وہ ایک بیانیہ بھی تھا ان کا کہ جی ہماری جو جد و جہد ہے اور ہماری جو قربانیاں ہیں وہ پاکستان میں اور کسی نے نہیں دی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا ایک بیانیہ تھا، ووٹ کو اور جمہور کی طاقت اور جمہور کا حق حکمرانی اور سویلین بالادستی کی بات پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال کرتی تھی، لیکن لگتا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، شاید ماتھا بھی ٹیک دیا ہے۔ ناظرین یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا، پہلی تو چیز ہے یہ میں کل بھی اس پہ بات کر چکا ہوں ویڈیو میں کہ بھانمتی کا کنبہ تھا، لیکن یہ ایک مشترکہ اہداف اور بلکہ ایک ہدف کے حصول کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنا اور عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا ان کا واحد مقصد تھا، اور اس میں یہ کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد مجھے یہ توقع تھی کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اب شاید اپنی پچھلی جو روش ہے اس پہ آ جائے گی، لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کیا کیا کہ اعتزاز احسن صاحب جو ایک بہت بڑا نام ہے وکلا کمیونٹی میں بھی اور پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بھی، ان کی ایک اپنی پہچان ہے، ان کی ایک اپنی تاریخ ہے، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے اور ان کی بات کا ایک اپنا وزن ہے، تو وہ وفاقی وزیر داخلہ بھی رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، بھٹو صاحب کے ساتھی ہیں، ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا الیکشن کے حوالے سے جو ان کا موقف تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں ان سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا، اور اب جو ہے خبر آئی ہے کہ لطیف کوسہ صاحب جو ہے ان کو بھی پارٹی عہدے سے فارغ کر دیا گیا، کیونکہ لطیف کوسہ صاحب جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن کے حوالے سے اپنی رائے دے چکے تھے، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ جی اس کے کانسیکوینسز وہ ادارے فیس کریں گے، وہ لوگ فیس کریں گے جو 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے دے رہے۔ تو آج خبر یہ ہے کہ جی ان کو بھی عہدے سے فارغ کر دیا گیا، تو یہ جو ہے بڑا افسوسناک صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آج اور بھی افسوسناک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت یہ کہتی ہے کہ جی مفاہمت کی جائے، اس تصادم کی فضا جو ہے بنی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے، لیکن حکومت خود اس فضا کو ختم ہونے نہیں دے رہی۔
ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب پر اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں پر مقدمات جو ہیں وہ دھڑا دھڑ قائم کیے جا رہے ہیں. ابھی بھی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ جیل میں، آج ان کا ریمانڈ بھی ہو گیا 2 دن کا. اچھا یہ تو ہو گیا نا جی وہ لوگ جن کے ساتھ ان کی سیاسی مخاصمت یا مخالفت ہے. لیکن میڈیا کے لوگ جو ہیں ان سے بھی بہرحال بدلہ اسی طرح لیا جا رہا ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے لیا جا رہا ہے. ناظرین، بولڈ ٹیلی ویژن کے پہلے کو چیئرمین شعیب شیخ صاحب، ان پر بھی ایک ایسا مقدمہ درج کیا گیا جس کا وقوع 7 سال پہلے کا بیان کیا گیا. اس کے بعد پھر صدیق جان جو بیورو چیف ہیں اسلام آباد میں بولڈ ٹیلی ویژن کے، ان کو بھی پہلے یعنی ان کو اغوا کیا گیا. اغوا کرنے کے بعد پھر ایک انتہائی سٹوپڈ اور سطحی قسم کے الزام میں کہ جی انہوں نے ایک شیل چھینا ہے اور اس میں ان کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد ان کا ریمانڈ بھی لیا گیا. خیر وہ پھر ان کی کورٹ سے ان کو ریلیف مل گیا. اس کے بعد آج مارکیٹنگ ہیڈ جو تھے بول کے آکاش رام، ان کو بھی اغوا کر لیا گیا. اور یہ اغوا جو ہے 12 ریاستی ادارے کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ ریاستی ادارے اغوا کر رہے ہیں اور سوچنا چاہیے ریاستی اداروں کو کیا یہ ڈیوٹی ہے آپ کی؟ آپ عوام کے ٹیکسز جو ہیں ان سے آپ کے گھر کے چولہے جلتے ہیں اور آپ کا جو سلوک ہے بادی النظر میں وہ کسی دہشت گرد گروہ کا ہے. تو خدا را اس قسم کی پریکٹس کو بند کیا جائے. اور میں یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ جو آکاش رام صاحب ہیں ان کی بازیابی کے لیے اس پہ ایکشن لیا جائے اور متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو طلب کر کے ان کی سرزنش بھی کی جائے اور ان کو بازیاب کرایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، وہ الیکشن کمیشن، اس کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ خبر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے بھاگتا ہے. وہ ایک سرائکی میں کہتے ہیں جانتے کنڈے، یعنی جسم پر کانٹے لگنے لگ جاتے ہیں اگر کوئی خلاف توقع یا خلاف مزاج کام کرنا پڑے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بنیادی کام جو ہے وہ بہرحال الیکشن کرانا ہے اور اسی چیز کے وہ پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں. اس غریب قوم کے ٹیکسوں سے ان کے دفاتر بھی چل رہے ہیں، ان کے گھر بھی چل رہے ہیں، لیکن الیکشن کرانے کے لیے وہ پہلے تیار نہیں تھے. اب ہوا کیا ہے کہ بجائے الیکشن کرانے کے ایک اپلیکیشن فائل کی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. آپ کو بھی یاد ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب پر توشہ خانہ کے حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے. وہ اس کیس کی سماعت کو جلدی کرنے کے لیے، یعنی وہ الیکشن سے پہلے تاکہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ جس کو الیکشن کمیشن بھی استعمال کر سکے اور عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین بھی اس کو استعمال کر سکیں، تو درخواست گزاری گئی کہ جی یہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جلدی کیا جائے. تو وہ جو جج ہیں جہاں توشہ خانہ کیس زیر سماعت ہے، ایڈیشنل سیشن جج ہیں ظفر اقبال صاحب، انہوں نے الیکشن کمیشن کی درخواست خارج کر دی ہے. تو اب الیکشن کمشنر صاحب اور وہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ اس میں شامل ہیں، آپ کا توشہ خانہ کیس سے کیا واسطہ ہے؟ آپ کا کام الیکشن کروانا ہے. آپ اپنا بنیادی کام بھولے ہوئے ہیں اور بجائے بنیادی کام کرنے کے آپ نے توشہ خانہ کیس کی سماعت جلدی کروانی شروع کر دی ہے. کبھی آپ فواد چودھری کے خلاف FIR درج کروا دیتے ہیں. تو بہتر ہے آپ اپنی ڈومین میں رہیں اور آپ کے لیے وہ الفاظ جو فواد چودھری صاحب نے استعمال کیے تھے یہ نہ ہو کہ شاید وہ پورا پاکستان استعمال کرنا شروع کر دے، لیکن آپ کام وہی کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے الفاظ وہ استعمال ہوں. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.